बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। इससे पहले कि मैं आज का मौजूद लेकर आपके साथ डिस्कस शुरू करूं तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त जोड़ तोड़ का सारा जो मरहला था वो गुजर गया। अब जो मरहला शुरू हुआ है वो अपने वोटर सपोर्टर्स को कन्विंस करने का मरहला जारी है। हमें जो मीडिया पर्सन है ज़ाहिर है कि इनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि ये लोगों के जज्बात, लोगों की बातें, जो कायदीन हैं उनके क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आने वाले वक्त में या पहले उन्होंने क्या किया है, वो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं। पहचान जड़ावाला अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हमें इस बात पर कि हमने हमेशा सच्ची बात आप तक पहुंचाई है। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ इनका साथी तौर पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हवाला चौधरी अकरम पैठिया, ये जड़ावाला में एक मशहूर नाम कि चौधरी अकरम पैठिया। जब हम छोटे छोटे हुआ करते तो ये नाम उस वक्त भी सुना करते थे। तो जब थोड़ा शौर की कदम दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त चौधरी अकरम साहब एमपीएशिप से बाहर आकर तहसील नाज़म पर थे। तहसील नाज़म के तौर पर इनके साथ मुलाकातें होती रही। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चला जाऊँ कि आपसे अलग बे सीख कर तलाल चौधरी जो वफाकी वज़ीर बने थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये चौधरी अकरम साहब के वो सगे भतीजे हैं, वो मुस्लिम लीग नून में हैं। और चौधरी साहब का फैसला था कि इन्होंने अपने हलके के लिए, अपने अवाम के लिए जो इनको बेहतर लगा उन्होंने इमरान खान का इंतखाब किया। बल्कि उनका इंतखाब अपनी जगह, इनका इंतखाब अपनी जगह, फैसला आपने करना है कि बेहतर आपके लिए कौन है। चौधरी साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं ना ये तो ज़ाहिर है कि पुरानी बातें होगी कि सियासत कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की, ये तो अब जड़ावाला का बच्चा बच्चा जानता है। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुझे वो दौर याद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अवागर आए थे आपकी दावत पर और इस स्टेज पर आप उनके साथ थे और सारे प्रोग्राम को आप मैनेज कर रहे थे। उस वक्त तलाल चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, या होंगे तो फिर शायद आवाम में खड़े होंगे। इस बात से कतई नज़र कि इतनी कुर्बानियाँ दी, फिर आपने ये फैसला कर लिया कि पीटीआई मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, इसमें आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मैंने अपना पीटीआई ज्वाइन इसलिए किया कि जो खान साहब का विजन है, खान साहब का जो जज्बात हैं, जो उनका पाकिस्तान के लिए आइंदा का प्रोग्राम है, वो मुझे उससे बड़ा इत्फाक है कि उन्होंने वो जो पिछले मतलब रवायती सियासतदानों से छोड़कर उन्होंने जो अपने मतलब विरासती जो उनकी एक सियासत थी उसको छोड़कर वो अवाम की सियासत, अवाम में से जो अच्छे लोगों को चुनना, उस वजह से मैंने उनको उनकी पार्टी ज्वाइन की। जड़ावाला में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ना दो तहसील नाज़म जो है वो बेहतरीन नज़र आते हैं। ये दोनों ही मेरे पसंदीदा है। एक मेजर अब्दुल रहमान, मुझे नहीं पता कि आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात है, लेकिन मैं उनको बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ कि जड़ावाला के लिए वो बहुत बेहतर थे। और उसके बाद आपका दौर आया तो आपका दौर भी बहुत जड़ावाला के लिए बेहतर था। बल्कि मैं कहता हूँ कि वो दोनों अदवार जो थे ये जड़ावाला के लिए सुनहरे थे। जड़ावाला में आपने बतौर तहसील नाज़म भी काम किया, आपने एमपीए के तौर पर भी काम किया। तो आप, मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन जाने, हमें ये हक़ है, हमारे नाज़रीन को हक़ है कि पता चले कि जो इस वक्त एमपीए शिप के लिए आगे आए हैं इनके साबका कारनामे क्या क्या हैं और क्या क्या ये इनके क्रेडिट पर काम है। इस हवाले से थोड़ी सी मुख्तसर तफसील बताइएगा। मैंने अपने सियासत जब शुरू की थी ना जी, मेरा उसी वक्त से मेरा माटो था। और मैं अपने वालिद के नक्शे कदम में, मैं छोटा था जब उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया और उनका तहरीक पाकिस्तान में सिखों की तरफ से मुकाबला किया। उन्होंने उनके ज़मीन 2 मिनट ज़मीन नाम रखा। फिर उन्होंने और उनकी सगी बहन जो थी उनसे बड़ी 2 साल, दोनों ने मिलकर, यानी आपकी पुप्पो जान? जी, पुप्पो जान है, सिखों का मुकाबला जो 65 तकरीबन 60-65 सिख जो है वास्ले जहन्नम करके अल्लाह ताला ने उन्हें बापाज़त पाकिस्तान में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई।
تو انہوں نے بھی اپنا سیاست میں خدمت کا جو تھا ان کا نظریہ وہی تھا، اور یہی نظریہ میرا ہے کہ میں نے آج تک، آپ نے مجھے تحصیل ناظم کے طور پر بھی دیکھا ہے، ایم پی کے طور پر بھی دیکھا ہے، منسٹر بھی رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں اپنا ضلع کونسل کا بھی ممبر رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے کوئی آدمی فیصل آباد کا، پنجاب کا کوئی آدمی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اکرم نے کبھی کسی کام سے کمیشن لیا، کسی کی گاڑی کو اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالا، یا کسی سے وہ پیسے لے کر کسی کا کام کیا۔ تو یہ میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں ایک عام متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہی مجھے، اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے کہ میں نے بے لوث لوگوں کی خدمت کی ہے، اور لوگوں نے مجھے بے لوث ووٹ دیا ہے۔ نہ میں نے کبھی کسی سے کسی کو پیسہ دیا ہے، نہ مجھ سے کبھی کسی نے پیسہ مانگا ہے۔ تو میری لوگ خود مجھے مجھے ووٹ دیتے ہیں اور مجھے باریکی سے کامیاب کراتے ہیں، اور یہی ایک ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کی پارٹی کا اور ان کا اپنا یہی ایک طرح امتیاز ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، بے لوث کرو، ریوارڈ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، جو میں نے جملہ بولا کہ آپ کے جو کام ہے اس میں مجھے جو بڑا نظر آتا ہے وہ سبزی منڈی کا جو ایک کارنامہ کہنے کے جڑاوالا سے شہر سے باہر بھیجنا، اور پھر واٹر ورکرز پارک کو جناح پارک کی شکل دینا، تو یہ حوالے آپ کے ماشاءاللہ بہترین ہے۔ نواب شیخ وزیر نے بھی وہ بینزی پارک بنایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں پارکوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا کام جو عوام کے لیے بہتر تھے؟ اب یہ تو میری واضح معلومات میں تو میں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے اس سے مزید جو ہے وہ آپ روشنیاں دیں۔ میں نے جب جڑاوالا میں ٹاؤن ناظم منتخب ہوا تو اس وقت میں اپوزیشن سے ٹاؤن ناظم منتخب ہوا۔ پہلے جو ہمارے ٹاؤن ناظم تھے ان کو میں نے خود ووٹ دیا، ان کی سپورٹ کی تھی، پہلی دفعہ ہماری پارٹی نے ان کی سپورٹ کی تھی، اپنا میجر صاحب کی، تو میں نے ان کی بھرپور امداد کی تھی، اور اس میں انہوں نے کامیاب کرایا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ٹکٹ جو تھا وہ مجھے دیا گیا پارٹی کی طرف سے، تو میں اس وقت میں نے موجودہ جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے عوام نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس میں بھرپور کامیابی ہوئی۔ تو کامیاب ہو کر آپ نے دیکھا کہ میرا جو طریقہ تھا کام کرنے کا، اور میں نے جو اجتماعی کام تھے وہ کیے۔ میں نے مطلب کوئی ذاتی کام میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا جتنا میں اجتماعی کام میں لوگوں کی دلچسپی لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جنازگاہ کا مسئلہ تھا یہاں، جی بالکل، جنازگاہ بھی آپ نے تعمیر کروائی باہر۔ باقی اپنا پارک تھا، پارک میرا یہاں واٹر ورک تھا، 20 فٹ گہرے یہاں اپنا تالاب بنے ہوئے تھے، تو وہ میں نے 10 ایکڑ میں ہمارا یہ تھا، تو اس میں ہمارا 1 کروڑ یا زیادہ 1.25 کروڑ روپیہ لگا بس صرف۔ اور پورا اس وقت یہ پاکستان کا پہلا آٹو مطلب ہوتا تھا سروس کو پانی، مطلب ایک بٹن دباتے تھے تو پورے پارک کو پانی لگ جاتا، کیا بات ہے، اور اس کے ساتھ پورے ٹریک کو علیحدہ لگتا تھا پانی۔ تو اسی طرح جو وہ پارک آپ بتا رہے ہیں، وہ پارک آپ دیکھیں کہ اس پر 22 کروڑ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور 2 ٹیوبویل میں نے اس کو فری دیے تھے۔ اچھا، نواب شیخ وسیع کے پارک کو بھی آپ نے 2 ٹیوبویل فری دیے تھے، اچھا، کہ وہ لے لیں ہم سے، پارک پانی کے بغیر پارک نہیں چلتے۔ تو انہوں کا پارک پر 22 کروڑ کے 8 ایکڑ کا وہ پارک ہے، اور 22 کروڑ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ کتنے ایکڑ کا؟ یہ 10 ایکڑ کا۔ اچھا، یہ 10 ایکڑ کا 1.25 کروڑ، اور وہ 8 ایکڑ کا 22 کروڑ جی۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ڈفرینس ہے میرے کاموں کا۔ تو باقی دیکھو، سڑکیں پاکستان کے بعد پہلی دفعہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، کارپیٹ روڈ، بے شک، ہاں جی، سڑکیں بنائی ہیں۔ انکروچ ہوئے جو تھے، مطلب ہمارے جو کمرشل ایریا تھا وہ انکروچ ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ 3 منزلہ لوگوں نے میری ریکویسٹ پر اپنے خود انہوں نے گرا کر بالکل وہ ہمیں جگہ دی، اور ہم نے وہاں سڑکیں بنائی۔ بے شک، ہم نے وہ دور دیکھا۔ ہاں جی، ان کا جو انکروچمنٹ تھی وہ بھی ہم نے ختم کی، شہر کی سڑکیں بنائیں، اور اس کے بعد اپنے باقی بہت سارے کام کیے، پاکستانی گیٹ بنایا۔ جی بالکل، پاکستانی گیٹ کے افتتاح کے وقت بھی میں آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا تھا۔
آپ نے دیکھا تھا فاؤنٹین بنائے فوارے وغیرہ، بے شک یہ مطلب ہے، اور یہ میرے باہر بڑے ڈیزائن کے ان فاؤنٹین کے فاروں کے، اور بڑے بنے، بڑی خوبصورت چیزیں تھیں. لیکن چونکہ ہر آدمی، جی یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، جو بھی سیاسی آدمی ہے نا اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ 1.5 سال کے لیے میں مارکیٹ کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر لگا تھا. تو اس وقت میں نے سب سے ضروری تھی، ایک 4 کنال میں ہماری منڈی تھی، سبز منڈی ہے، تو میں نے اس کو شفٹ کر کے باہر 5 ایکڑ میں بنایا، جس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگا تھا. ایک آدمی نے مجھے زمین فری دی تھی، اچھا اور اس میں 2 حصے گورنمنٹ کے تھے، ایک حصہ اس آدمی کا تھا. اچھا اس پر میں نے یہ بنائی تھی. اور اس کے بعد ہماری بی کلاس تھی اس وقت، مارکیٹ کمیٹی اس کو اے کلاس کیا. 2 کروڑ کا اس وقت میں فنڈ چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت 91-2 میں مارکیٹ کمیٹی کا، مارکیٹ کمیٹی 93 میں چھوڑ کر کیا گیا. بات ہے. اور بہت سارے پلاٹ جو تھے ابھی فروخت ہونے والے تھے یہ تھے اب. لیکن وہ آج جو اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ 30 سال ہونے لگے ہیں، 33. تو آج تک انہوں نے ایک وہاں ٹینکی مانی، اس کی وہ جو مطلب ہے پلر وہ کھڑے ہیں، لیکن وہ ویسے کھڑے، پیالہ کوئی نہیں. ہاں بالکل بالکل پلر وہ ویسے کھڑے ابھی تک. ہاں. تو اللہ کی مہربانی سے میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، یہ میں نہیں، آپ گواہی دیں گے، اس میں آپ کے لوگ گواہی دیں گے کہ وہ آج تک پورے صحیح سلامت کھڑے. کیا بات ہے. کام تو یہی ہے میرا کہ دیکھو جو بھی کام کرو، جب آپ کمیشن لیتے ہیں نا تو پھر وہ ٹھیکیدار کام بھی اسی طرح کا کرتا ہے. ظاہر ٹھیکیدار کی وہ پنجابی کہتے ہیں جب کانے ہو جانا تو پھر کس طرح آپ وہ بات کر سکیں گے. تو یہ لوگوں کی مہربانی ہے جی میرے ساتھ. میں بے لوس ان کی خدمت کرتا ہوں، لوگ بے لوس مجھے چاہتے ہیں اور مجھے ووٹ دیتے ہیں. اچھا، میں نے ایک سوال کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ یوں تو سیاست کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کیا کس وقت کس نہج پہ چلی جائے، کس طرف کو چلی جائے. لیکن جڑاوالا میں اس وقت بڑی نا سیاست، خاص کر چودھری صاحب کے جو گھرانے کی سیاست ہے، یہ ایک نا عجیب سی شکل اختیار کر گئی. یہ طلعت چودھری جو کہ وفاقی وزیر تھے، ایم این اے رہے، اور کہنے کے قائدین میں مسلم لیگ نون کے قائدین میں رہے، اور انہوں نے اپنے والد کو ایم پی اے کا ٹکٹ لے کے دے دیا. ادھر سے چچا جو سگے چچا ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے طلعت چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے والد کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سر میں نا آپ کے بھائی کی عزت کروں گا، رسپیکٹ کروں گا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، چونکہ میں ان کو آج تک دیکھا نہیں ہے. جب میں نے نہیں دیکھا تو دیکھنے والے اور بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے دیکھا نہیں تو آئندہ کیا کریں گے، آئندہ کہاں پہ ملیں گے. بلکہ طلعت چودھری سے سوال تو میں ان سے کروں گا کہ جناب عوام کا سوال تو یہ ہے کہ جناب آپ نظر نہیں آتے تو والد صاحب کیا کریں گے. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ آپ آنے والے وقت میں ایک طرف آپ کے بھائی ہیں، ایک طرف آپ ہیں، تو یہ کیا کس طرح اس کو لے کے چلیں گے. ظاہر خاندانی معاملات ہے، سیاست کی وجہ سے بھائی سے ناراضگی تو ہو نہیں سکتی، سیاست اپنی جگہ پہ ہے، بھائی ہے وہ تو اپنی جگہ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آنے والے وقت میں کیا کریں گے، اور کتنے پر امید ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو پچھاڑ دیں گے سیاست میں یا آپ بازی لے جائیں گے. سر یہ ہے کہ اس بارے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ طلعت چودھری کی یہی تو اس کی اہلیت ہے. ہاں جی، کہ اس کو میں نے دیکھو اس لیول پر پہنچایا، لیکن وہ میرا خیال ہے اس کو سنبھال نہیں سکا. تو اب بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے، اپنی ٹکٹ بھی وہ پارٹی میں جو مقام ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس کا، تو اسی طرح یہ کر رہا ہے. باقی تو یہ سوال ان سے کریں جی. میں تو سیاست میں ہوں، بھائی میرے تو سیاست میں بھی نہیں تھے، تو اسے خود آنا چاہیے تھا میرے. اچھا، آپ تو پتا سیاست، اچھا بھائی سیاست میں تھے ہی نہیں تو ان کو طلعت صاحب وہ تو گورنمنٹ کے ملازم تھے. اچھا اچھا، تو یہ طلعت کو آنا چاہیے تھا تاکہ اس کو پتہ چل جاتا کیا ہونا کیا نہیں. تو جو بھی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ چودھری اکرم صاحب کو عوام عزت دیتی ہے یا ان کے طلعت چودھری صاحب کے والد محترم کو عزت دیتی ہے. بلکہ یہ سوال طلعت صاحب کے سامنے جب میں بیٹھوں گا تو ضرور کروں گا. سر جو سب اس وقت جو ایم این اے شپ ہے، میرا یہ کہنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نواب شیخ وزیر کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ رائے حیدر علی خان کے علاوہ جڑاوالا میں پی ٹی آئی کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نواب شیخ کو ٹکر دے سکے. اب حیدر کو ٹکٹ ملا ہے تو وہ ٹکر میرے خیال سے وہ دے گا، میرے خیال سے ادروائز کوئی اور نہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ ایک تو نواب شیخ کے حوالے سے
آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ جناب ایم پی اے کی تو سیٹ آپ کے پاس ہے، نواب شیخ کیا لے جائے گا یا ایم پی ایم ایل اے کی سیٹ جو ہے وہ رائے حیدر کے پاس ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور ووٹرز جو ہے ان کے ویوز آپ کے پاس کیا ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ جڑا نا نواب شیر دیکھو، ایک جب لوگ بار بار پارٹیاں بدلتے ہیں نا تو پھر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ذہن ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ اسے مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کر رہے ہیں نا وہ ریت کی دیوار ہوگا. انشاءاللہ بڑا ایزیلی انشاءاللہ اپنا ہم اسے اس کو لیٹ کر اپنا پچھاڑیں گے. رائے حیدر کے ساتھ آپ کی میں پوری طرح رائے حیدر کے ساتھ ہوں. میں آپ کو اب آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہ رائے حیدر کا الیکشن نہیں ہے، وہ میرا الیکشن ہے. تو انشاءاللہ ہم تینوں بالکل اکٹھے ہیں، ایک مٹھ کی طرح ہیں اور ہم تینوں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارا نشان بھی ایک ہی ہے تینوں کا، ریڈیو نشان ہے ہمارا تینوں کا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہیں نہیں ملیں گے انشاءاللہ. سر پی ٹی آئی سے بیٹھ کا نشان واپس لے لیا گیا اور ریڈیو کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کو الاٹ کر دیا گیا. ریڈیو کا پی ٹی آئی چلو. تو آپ کیا اس والے سے کہیں گے کہ کیا نشان سے فرق پڑے گا یا کہ یہ جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے وہ ان کی صرف خام خیالی ہے؟ یہ دیکھو جی، ایک جو نشان ہوتا ہے نا وہ سبھی کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. پارٹی کا نشان تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن اب تو انہوں نے ہمارا، کیونکہ بڑی عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، انہوں نے ہمارا نشان ختم کر دیا، لیکن ہماری پارٹی برقرار ہے. تو ہماری پارٹی نے ایڈوائز کیا کہ آپ اپنا نشان لے لیں. تو اللہ کی مہربانی سے ہمیں تو تقریب ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پیز ہیں دونوں، ان کو ایک ہی نشان مل گیا. تو اس لیے مجھے خوبی امید ہے کہ یہاں ہمیں نشان کا فرق نہیں پڑے گا. اللہ کی مہربانی سے عوام میں بڑی اویئرنیس ہے اور یہ چند ہی اپنا ایک ہی 2 دن میں سارا سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا نشان ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کا. اور انشاءاللہ ہم پوری بھرپور بھاری اکثریت سے کامیاب تینوں سیٹوں. اتنے یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، اتنے پر امید ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ پلاننگز کی ہوگی، آپ نے کچھ سوچا ہوگا. میں آپ کو نا اختتام کی طرف چلتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلوں. تو اگر کل کلا آپ جیت جاتے ہیں تو ایک آپ کے وہ کہہ لیں کہ طلال چودھری کے حوالے سے پھر بات آ گئی کہ لوگوں میں جڑا والے کی عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ جناب وہ ملتے نہیں ہیں. اچھا، جب ان سے کوئی سوال ہوتا، میں نے ڈائریکٹ ایک جگہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا یار میں آتا ہوں یہاں پر یہیں پہ ہوتا ہوں، لیکن عوام کا یہ سوال ہے کہ یہ ملتے نہیں. اگر آپ کل کو ایم پی اے بن جاتے ہیں تو آپ کو بھی لوگ تلاش کرتے کریں گے یا آپ کہیں پہ آفس باقاعدہ بنایا ہوا ہے آپ وہاں پر مل جایا کریں گے؟ میں آپ کو یہ سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ آپ نے مجھے دیکھا جب میں سیاست نہیں کر رہا تھا، باہر تھا، میرے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، تو آپ نے مجھے جڑا والا میں نہیں دیکھ رہے. میں ہر وقت جڑا والا پہ ہوتا ہوں، میرا دفتر بھی یہاں ہے، میں رہتا بھی یہاں ہوں. ٹھیک ہے، میرے بچے لاہور ہیں، میں چاہتا ہوں چند دن کے مطلب ہفتے میں 1-2 دن کے لیے ادھر رہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ادھر، تو اس لیے. باقی میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ میں کوئی خوشی کمی نہیں چھوڑتا. بالکل. میں جڑا والا میں ہوتا ہوں اور جڑا والا کے عوام مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ذاتی رول نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہمارے عوام میں ہوتا ہے. میں نہ ممبر بن کر، نہ منسٹر بن کر، نہ سیاست میں ممبر نہ بننے کے بعد بھی میں عوام سے دور نہیں ہوں، عوام میں ہوں. جب بھی دیکھیں کوئی ایک جڑا والا کا آدمی مجھے کہہ دے کہ اکرم کو جب ہم نے فون کیا ہے اس نے اٹینڈ نہیں کیا، یا اکرم کو انہیں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ملا نہیں ہے، یا اس لیے میری تو یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں ممبر بن کر کہیں اور چلے جاؤں. میں ممبر بن کر بھی ادھر ہی رہتا ہوں اور نہ ممبر بنوں تو بھی ادھر ہی رہتا ہوں. سر میں تھوڑے سیاست دان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ سے متعلقہ نہیں لیکن ایک سیاست دان کے طور پر کہ آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ اقبال عوام یہ پی پی 100 کا ایک میرے خیال میں نا مسلم لیگ ان کا مضبوط امیدوار تھا، اس کا اپنا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ تھا. جڑا والا میں میرے خیال سے ثناء اللہ باجوہ ایک بہترین ووٹر سپورٹر رکھتا تھا اور وہ جناب دونوں ہی میرے خیال سے شاہد امان تو چلا گیا تحریک لبیک میں، ابھی ثناء اللہ باجوہ کا کوئی پتہ نہیں لیکن ٹکٹ اس کو نہیں ملا. تو ظاہر ہے کہ الیکشن تو پچھلی بار بھی اس نے آزاد لڑ لیا تھا. تو آپ ایک سیاست دان کے طور پر
पार्टी के जवाब तो वो देंगे ना जिनकी पार्टी है। सियासतदान के तौर पे आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? सर अब आप देखें ना कि पार्टी का हाल ये देखें ना कि जो उनके खिदमत पहले से उनके वर्कर्स हैं और जो उनके एमपीज रहे हैं, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, जो दूसरे लोगों ने उनको टिकट दे दिया, तो इसी वजह से वो बददिल हुए। अच्छे आदमी थे, उन्होंने काम किया और उनको टिकट नहीं दिया, है ना? तो ये अपना पे है। बाकी अभी मेरे आने से पहले यहाँ पर एक मीडिया टीम बैठी हुई थी, वो आपसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो उन्होंने एक बताया कि उन्होंने सर्वे किया है। तो मुझे तो जो बताया वो बताया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्वे में क्या कहा, और आप अपने वोटर्स को पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी, मैं जो हमारे पास पहले टीम आई थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमने चढ़ावाला का सर्वे किया है और 70-30 का, यानी 70% 70% पीटीआई के हमें वोटर मिले हैं और 30% बाकी जमातों, एक जमात के नहीं, बाकी जमातों सभी के। अच्छा, सबके मिलाकर 30% 30% और 70% पीटीआई का वोट बैंक। अच्छा, आप अपने इस 70% को या 80% को या 50% को या जितने भी फीसद हैं, चूँकि मैं एक न्यूट्रल होकर यहाँ पर बात करूँगा, मेरी आपकी ज़ाती दोस्ती एक अलग ही जगह पे, तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं इस वक्त तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा जो भला निशान था वो बड़ी अदालत ने हमसे छीन लिया, तो अब हमने अलग-अलग निशान लिए हैं। तो कैंडिडेट्स हैं, वो हमारी पार्टी की तरफ से भी पता चलेगा। इस वक्त हमारा निशान है, तीनों हमारे जो एमएनए और एमपीज हैं जड़ामाला के, राय हैदर, चौधरी अकरम और राय हैदर और उमैर वसी जफर साहब और मेरा करम चौधरी, हम तीनों जो हैं, हमारा निशान है रेडी। तो लोगों को मैं कहूँगा कि हमें अब पीटीआई के कैंडिडेट होते हुए आप रेडियो पर मोहर लगाएं और अपनी भरपूर, जिस तरह आपने पहले हमारी मदद करते थे, उसी तरह मदद करते हुए हमें बारीक तरीके से कामयाब कराएं। और इंशाल्लाह ये जो 70% कह रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इससे अब वोट हमें मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो देखा कि एक तफसीली गुफ्तगू मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वक़्त को मलहूज़ खातर रख के कि आपकी दिलचस्पी भी बरकरार है, और चौधरी साहब ने इज़हार है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है, तो इनका टाइम भी मैंने ज़्यादा वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिए, और अगर चौधरी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल भी कीजिए। वो सवाल चौधरी साहब तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी, और इनसे जवाब दिलवाना, इनकी आईडी से जवाब दिलवाना वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी। आपका इंटरव्यू कैसा लगा, ज़रूर इसकी आपने इजहार मोहब्बत करना है, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जब तक मैं कोई नई वीडियो लेकर दोबारा आपके पास हाजिर नहीं होता, अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह काजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।